मेरे पास जम्मू कश्मीर हाउसिंग बोर्ड का के कुछ ऑर्डर्स हैं, जिसमें मेनली मैं बात करूंगा ये जो हमारा गलंदर पांपोर है, वहाँ से ये जो रिंग रोड बन रहा है नाराबल तक, जिसमें काफ़ी डिस्ट्रिक्ट्स आ रहे हैं, काफ़ी एरियाज़ आ रहे हैं। एक तो ये बात है कि ये जो मेरे पास हाउसिंग जम्मू कश्मीर हाउसिंग बोर्ड का है, इट इज़ डेटेड 9/10/2024. It talks about development of satellite township across the ring road Srinagar. Land details thereof HB/CLA/2718-21 dated 18/7/2024. It talks about two things basically. एक तो हम रिंग रोड बना रहे हैं, काफ़ी रिंग रोड्स बन रहे हैं, तो एक रिंग रोड है ये गलंदर पांपोर से लेके नाराबल तक, ये रिंग रोड आ रही है। दो बातें इसमें बहुत ही यानी शॉकिंग है, दिलचस्प नहीं कहूँगा मैं, शॉकिंग है। एक तो सैटेलाइट, ये कह रहे हैं कि सैटेलाइट टाउनशिप्स बनाने हैं इसके दोनों तरफ। अब सैटेलाइट टाउनशिप्स बनाने हैं नेशनल लेवल पे, जो है हम तो कहते हैं ये जो बीजेपी वाले हैं, जो लॉज इन्होंने एक्सटेंड किए, मगर वो लॉज जो हमारे फेवर में जाते हैं, जिसमें जम्मू कश्मीर के लोगों का फ़ायदा होगा, वो लॉज एक्सटेंड नहीं करते हैं। अब यूपीए के ज़माने में पार्लियामेंट ने पास किया कि अगर आपने डेवलपमेंट के लिए, रोड्स के लिए, किसी के लिए भी कितनी ज़मीन छोड़नी चाहिए ऑन बोथ साइड्स ऑफ दैट, और ये टाउनशिप्स जो बनाने हैं, जम्मू कश्मीर के लोगों का हक बनता है कि ये टाउनशिप्स में कौन रहेंगे, ये टाउनशिप्स किन के लिए हैं, क्या ये डोमिसाइल लोगों के लिए हैं, ये तो दे हैव टू कम क्लियर ऑन इट। क्या ये डोमिसाइल जम्मू कश्मीर के लोगों के रहने वाले के लिए है, क्योंकि उन्होंने कहा है उसमें दोनों तरफ से रोड के कोई भी कुछ खड़ा नहीं कर सकता, कोई स्ट्रक्चर नहीं, कोई शॉप नहीं, कोई रेस्टोरेंट नहीं, नथिंग, बल्कि टाउनशिप, वो उसमें आप लोग कुछ भी कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते हैं। जैसे नेशनल लेवल पे आप देखेंगे, कहीं भी आप जाइए तो रोड वाइडनिंग से एक तो कॉम्पनसेशन मिलता है, और वो एक डेफिनेट है कि कितना कंपनसेशन मिलेगा। और रिंग रोड, ये जो जिस रिंग रोड की मैं बात कर रहा हूँ, ये बहुत शॉकिंग और भी है। डेप्थ ऑफ बोथ साइड्स ऑफ रिंग रोड सुन लीजिए आप, 500 मीटर्स दोनों साइड में इसे छोड़ दो, 500 मीटर्स में इनको सैटेलाइट टाउनशिप्स बनाने हैं ऑन बोथ साइड्स ऑफ द रोड। वो कितना हुआ, यानी नो कंस्ट्रक्शन 500 मीटर्स में। इसका मतलब है हाफ ए किलोमीटर उस साइड में, हाफ ए किलोमीटर इस साइड में, कोई आप कुछ कंस्ट्रक्शन खड़ा नहीं कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते हैं। और वो सैटेलाइट टाउनशिप्स बनाएंगे, वो किन लोगों के लिए हैं, हम तो लोगों को जानने का ये हक है। ये कौन लोग हैं जो इस सैटेलाइट टाउनशिप किन लोगों के लिए ये बन रहा है, हमें तो जानने का हक है। चलो, इन्होंने महाराजा हरी सिंह का स्टैचू बनाते हैं, महाराजा हरी सिंह का स्टेट सब्जेक्ट नहीं, उसको स्केच करते हैं, ये तो जहाँ जिनकी मर्जी है वो चलाते हैं। स्टेट सब्जेक्ट नहीं, परमानेंट रेजिडेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर नहीं महाराजा हरी सिंह का, मगर इसमें ये डेकेड्स पीछे चले जाएंगे कि इसमें तो डेफिनेट है कितना कॉम्पनसेशन आप अगर ले रहे हैं। क्या आपने उनको नोटिस दिया, उनसे बात की, उनको कॉन्फिडेंस में लाया, उनको बताया क्यों कर रहे हैं, इसमें क्या फ़ायदा है आपको, कितना कंपनसेशन दे रहे हैं। मैंने सुना कहीं 1 करोड़ अगर 1 करोड़ कीमत है, उसको 20 लाख कहते हैं, 50 लाख कहते हैं। ये तो मर्ज़ी से नहीं होगा ना, इसके लिए डेफिनेट लॉज बने हैं ना कि आप कितना कंपनसेशन देंगे। और ये जो रिंग रोड बन रहा है, वो बेचारे रो रहे हैं, उनके किसी को कुछ भी दे रहे हैं, तो ये तो डेफिनेटली एक कंपनसेशन जो डेफिनेट नेशनल लेवल का है, उसी लेवल का यहाँ भी दीजिए, अगर आपने सारे लॉज एक्सटेंड कर लीजिए।
اور یہ ٹاؤن شپس آپ کن کے لیے بنا رہے ہیں یہ تو جاننا پڑے گا نا. 30 ٹاؤن شپس اس میں 30 کتنا یوز ہوگا؟ 200 ہیکٹرس آف لینڈ فار ایچ. جو اب ٹوٹیلٹی میں آئے گا دس کمز ٹو 4000 canals آف لینڈ پر ٹاؤن شپ, یعنی 1.20 lakh canals آف لینڈ لے رہے ہیں. کس جگہ میں؟ دیکھیے کشمیر, یہاں تو ڈیفینیٹ کیونکہ چاروں طرف ماؤنٹینز ہے, یہ ویلی ہے, ایک ڈیفینیٹ لینڈ ہے. اور کون سا لینڈ لے رہے ہیں آپ؟ ہارٹیکلچر, ایگریکلچر, بیک بون جموں کشمیر کی. اگر آپ دیکھیں گے ہارٹیکلچر, یہی تو بیک بون ہے, ہارٹیکلچر ہے, ایگریکلچر ہے, اور آرٹیزنز جو ہمارے ہیں سری نگر میں, یہی تو ٹوٹل بیک بون ہے. آپ وہ زمین لے رہے ہیں. اب اگر آپ سری نگر کی ہی پلاننگ لیں گے, جو پلانرز ہیں انہوں نے کتنا کہا ہے کہ گرین ایریا رکھنا مسٹ ہے, اس کی بھی وائلیشن ہو رہی ہے. تو کوئی آلریڈی ایز دے سے لینڈ ڈیفیسٹ اسٹیٹ ہے, یہ لینڈ لمیٹڈ ہے, ڈیفینیٹ لینڈ ہے, اور اس میں آپ یہ سب کچھ کر رہے ہیں. اور کوئی جیسے میں نے آپ کو کہا سری نگر ماسٹر پلان ہے, یہ اس کے خلاف بھی ہے. اور انڈین گورنمنٹ لینڈ یوز پالیسی جو ہے, جو UPA میں بنی, اس کے بھی خلاف ہے. اور پھر فارمرز کا کیا ہوگا, جو آپ ہمارے پرائم منسٹر کر رہے تھے کہ ان کی انکم ڈبل ہو جائے گی. جب یہ ایکٹ بنا, اس ایکٹ کے حق میں انہوں نے کہا ان کی انکم ڈبل ہو جائے گی. یہاں تو لینڈ لیس ہو جائیں گے لوگ. ایک کیلکولیشن کے مطابق 5 سال میں یہاں فارمرز جو ہیں وہ لینڈ لیس ہو جائیں گے. اب مجھے سب سے امپورٹنٹ بات کہنی ہے, پہلے تو یہ گورننس رول میں ہوا, اس کے لیے ہم تو کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں کیونکہ گورنر صاحب الیکٹڈ نہیں تھے, یہاں کے لوگوں کے چنے ہوئے نہیں تھے, یہاں کے لوگوں نے الیکٹ نہیں کیے تھے. بہت اچھی بات ہے, نیشنل کانفرنس کہتی تھی ہمیشہ کہ یہاں الیکشن کروائیے, الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیوز ہوں گے, الیکٹڈ گورنمنٹ ہوگی, تاکہ یہاں لوگوں کے یہ جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں اس پہ کوئی بات کرے, اس پہ کوئی ریسپونڈ کرے. تو کتنے MLAs ہیں جو الیکٹ ہو کے آئے ہیں, جن کو لوگوں نے ووٹ دیے اور میسو مینڈیٹ دیا جموں کشمیر نیشنل کانفرنس کو. بہت اچھی بات ہے. تو اب تو یہ سنیں, یہ تو ریسپونڈ کریں کہ یہ سیٹلائٹ ٹاؤن شپس کن کے لیے بن رہے ہیں. یہ تو ان کا کام ہے, ان کا فرض بنتا ہے. اسی لیے تو لوگوں نے میسو مینڈیٹ دیا. اب تو یہ لوگ, ہمارے لوگ تو انہی کے پاس جائیں گے نا, اور 5 سال یہ وہاں پہ رہیں گے. 5 سال کا میسو ون سائیڈڈ مینڈیٹ ملا ہے. تو لوگوں کو بتائیے نا, یہ سیٹلائٹ عمر صاحب ہوں, الیکٹڈ گورنمنٹ ہو, یہ ہماری گورنمنٹ ہے, یہ اب نیشنل کانفرنس کی نہیں ہے, یہ جموں کشمیر کے لوگوں کی گورنمنٹ ہے, کیونکہ میجارٹی نے انہی کو ووٹ دیا ہے. ہم نہیں چاہتے تھے کہ, ہم خدا نہ خواستہ یہ نہیں چاہتے, ہم چاہتے ہیں کہ یہ 5 سال چلے تاکہ لوگوں کو ریلیف ملے, تاکہ لوگوں کے کام ہو جائیں. اب میں بھی سوچ رہا تھا تھوڑا سا ڈیلے کریں گے, ان کو ٹائم دیں گے, بالکل صحیح بات ہے, مگر اس کام میں تو ان کو جواب دینا پڑے گا. لوگوں کو کمپنسیشن کے بارے میں ان کو ریسپونڈ کرنا پڑے گا. الیکٹرک تو ان کو تو جواب دینا پڑے گا, ان کو تو لوگوں کو سننا پڑے گا. اسی لیے اب مجبور ہو کے محبوبہ جی نے کہا, PDP نے کہا ہم تو بات کریں, ہم تو یہ بات اپنی الیکٹڈ گورنمنٹ تک پہنچائیں کہ ان 2 چیزوں کا جواب دیجیے, کیونکہ ہمیں سوال پوچھنا ہمارا حق ہے کہ ان کو کمپنسیشن انکریز کیجیے, اور ان سیٹلائٹ ٹاؤن شپس میں کون رہیں گے؟ الیکٹڈ گورنمنٹ جن کے پاس مینڈیٹ ہے, ان کو لوگوں کی اس پرابلم کو جواب دینا پڑے گا کہ ان کے پاس جواب کیا ہے. چپ سے کچھ نہیں ہوگا, کیونکہ ان کے پاس لوگوں نے میسو مینڈیٹ دیا ہے. اس لیے ان کو ہمارا حق بنتا ہے ایز اپوزیشن, ایز افیکٹو اپوزیشن, کنسٹرکٹیو اپوزیشن, ناٹ اپوزیشن فار دا سیک آف اپوزیشن. ہم ان سے سوال پوچھیں اور یہ لوگوں کو جواب دیں, PDP کو نہ جواب دیں, لوگوں کو بتائیں, اور ان 2 سوال جو ہمارے وجود سے تعلق رکھتے ہیں. نیشنل کانفرنس کا ایجنڈا ٹھیک ہے,
منشور یہ باقی چیزیں میں نہیں کہہ رہا ہوں وہ بھی کرنی پڑے گی جو انہوں نے وعدے کیے ہیں, اس میں ٹائم لگ سکتا ہے. مگر میں نے سنا کہ اور ایسی بہت سی روڈز بن رہی ہیں ہمارے اس لینڈ ڈیفیسٹ اسٹیٹ میں. تو الیکٹڈ گورنمنٹ کو جواب دینا پڑے گا لوگوں کو کہ یہ سیٹلائٹ ٹاؤن شپس جو بنا رہے ہیں اس میں کون رہیں گے, اور ڈیفینٹ ہیوی کمپنسیشن دینا پڑے گا. اور ہماری ہارٹیکلچر لینڈ, ایگریکلچر لینڈ جو سکڑ کے رہ جائے گی, جیسے میں نے آپ کو کہا کہ وہ لینڈ لیس ہو جائیں گے ود ان 5 ایئرس, اس کا الیکٹڈ گورنمنٹ کو جن کے پاس میسو مینڈیٹ ہے ان سوالوں کا جواب دینا ہوگا اور لوگوں کو اس تکلیف کا امیجیٹلی کوئی حل ڈھونڈنا. تھینک یو ویری مچ. یہی مجھے آپ سے اس میں جو کرائٹیریا فالو کیا گیا ہے سیٹلائٹ ٹاؤن شپ بنانے کے ورلڈ وار کے بعد جو اس کا آیا تھا سامنے کی سیٹلائٹ ٹاؤن شپ ہم کن ایریاز میں بنا سکتے ہیں اور کن کرائٹیریاز فالو کرنے کے بعد ڈو یو تھنک جموں کشمیر کی ٹیریٹری میں وہ کرائٹیریا فالو ہو رہا ہے, ایسے ٹاؤن شپس کی ضرورت ہے؟ نہیں, میں وہی کہہ رہا ہوں کوئی پتہ ہی نہیں ہے. دیٹس واٹ آئی ایم آسکنگ. کوئی پتہ ہی نہیں ہے ان سوالوں کا. یہ جو آپ کہہ رہے ہیں یہی سوالوں کا جواب تو الیکٹڈ گورنمنٹ کو دینا پڑے گا نا. ہم تو سوال پوچھ سکتے ہیں, باقی چیزیں جو ہیں وہ تو ویٹ کر سکتی ہیں. یہ کہہ سکتے ہیں ابھی ہم فائنینسز دیکھ رہے ہیں, بجلی جو یونٹ اتنے یونٹ فری کرنے ہیں وہ کب کریں گے, بالکل وہ کب کرنے پڑیں گے, گیس کب فری دیں گے, وہ سب کچھ ویٹ کر سکتے ہیں. یہ تو ہمارے وجود سے تعلق رکھتے ہیں. یہ ٹاؤن شپس میں کون لوگ چلیے اسٹیٹ سبجیکٹ نہ صحیح, اگر ڈومیسائل ہی لوگ رہیں گے جو جموں کشمیر کے رہنے والے, بتائیں تو صحیح, ان سوالوں کا جواب تو دیں. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں یہ جو یہاں ہماری ایگریکلچر لینڈ ہے, ہارٹیکلچر لینڈ ہے, شاید وہ یہاں اپلیکیبل نہیں ہوگا. تو الیکٹڈ گورنمنٹ کو تو ان باتوں کا رسپونڈ کرنا پڑے گا. ان باتوں سر فارمرز کا ایک ڈیلیگیشن نے ان کا جو ریسنٹلی پورٹل ہوا تھا رابطہ, اس کے ذریعے سی ایم کو بھی اپروچ کرنے کی کوشش کی, لیکن ابھی تک اس کا بھی کوئی جواب نہیں. اسی لیے تو میں یہ پریس کانفرنس دے رہا ہوں کہ پی ڈی پی بھی ان سے گزارش کرے کہ پی ڈی پی کو نہیں, لوگوں کو جواب دیں. آپ الیکٹڈ ہیں, آپ کو میسو مینڈیٹ ملا ہے, اسی لیے لوگ اسمبلی الیکشن کی تلاش میں تھے, 10 سال سے چیخ رہے تھے الیکشن کرو تاکہ ہم اپنے ریپریزنٹیٹیوز, ہم تو ہار گئے, ریپریزنٹیٹیوز وہاں بٹھا دیں گے الیکٹڈ گورنمنٹ میں. اس لیے آل دا مور ریزن ہم گورنر صاحب سے نہیں پوچھ سکتے تھے, جیسے میں نے آپ کو کہا ان سے تو پوچھیں گے, یہ تو حق بنتا ہے. جی, جو اپریہنشنس آپ نے بتائے ہیں, آپ کا اپریہنشن صرف یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک لمیٹڈ ایگریکلچر اور ہارٹیکلچر کی لینڈ ہے, یا آپ اس میں یہ بھی خدشات ظاہر کر رہے ہیں کہ یہ ایک سازش ہے ڈیموگرافی چینج کرنے کی؟ نہیں, دیکھیے جواب دے. دیکھیے بات تو بنتی ہے نا, اتنا ایگریکلچر لینڈ, اتنا ہارٹیکلچر, یہ تو ہماری اکنامک بیک بون ہے. چھوڑ دیجئے پالیٹکس, اکنامک بیک بون ہے. آرٹیزنس ہیں سری نگر, یہ تو یہی دو تو اکنامک بیک بون ہے ہماری. تو یہاں پہ الیکٹڈ گورنمنٹ ان سوالوں کو کلیئر کرے, اس میں کلیئرٹی لائیں, اس پورے ٹوٹیلٹی میں یہ جو ہم کہہ رہے ہیں. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں وہ جواب دیں. وجود کے ساتھ بھی تعلق ہے, بے شک تعلق ہے. اسی لیے مہاراجہ ہری سنگھ نے رکھا تھا اسٹیٹ سبجیکٹ, کچھ سوچ کے ہی رکھا ہوگا نا. اور پھر جب ہم آزاد ہوئے اس کے بعد پرماننٹ ریزیڈنٹ آف جموں اینڈ کشمیر. یہ کوئی نئی بات نہیں, مگر بعد میں ہم پالیٹکس میں جائیں گے. میں ابھی سرکار سے جن کو میسو مینڈیٹ ملا ہے, یہ لوگوں کے خدشات دو, امیجیٹلی ایڈریس کریں اور بولیں کیا ہے.